सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिस प्रोग्राम का नाम सामने आपके आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। सुनो कहानी। सुनो का मतलब क्या है? सुनो सुनो गौर से सुनना। जो गौर से नहीं सुनेगा उसका मतलब सुनो नहीं होगा। सुनो का मतलब क्या है? सुनो। और कहानी यानी स्टोरी। चले भाई, आज भी इंशाल्लाह कहानी सुनेंगे अच्छी सी। और आज जो है कहानी में यानी स्टोरी में अंबिया किराम में से एक नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और हमारे सुनो कहानी के जो एपिसोड्स होते हैं उसमें वक्तन फवक्तन यानी कुछ एपिसोड के बाद अंबिया किराम का जिक्र आता रहता है, उनके वाक़यात, उनकी कौमों के वाक़यात आते रहते हैं। तो आज प्यारे बच्चों जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। किनके बारे में? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों, पहले तो आप लोग ये बात याद रखें, अल्लाह पाक ने अंबिया किराम को लोगों की हिदायत के लिए भेजा, ठीक है, ताकि लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं, ताकि लोगों को अल्लाह पाक की इबादत की तरफ बुलाएं, लोगों को बुरे कामों से रोकें। अब आपने ये तो सुना होगा कि हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब दौर के अंदर आपके ज़माने में सहाबा कराम होते थे, ठीक है, सहाबा कराम जो कि हम हर साहबी नबी जन्नती जन्नती भी कहते हैं, बड़ी इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं। इनमें एक प्यारे बच्चों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो कोई उमर फ़ारूक आज़म है, कोई उस्मान गनी है, तो कोई मौला अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। प्यारे बच्चों, ये जो थे सहाबा किराम यानी हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा करते थे। क्या करते थे? यानी आप ये देखें, जो हमें सीखने को मिलता है ना, जो हमें पढ़ने को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत में या सहाबा किराम की सीरत में, इनकी जब हिस्ट्री लाइफ पढ़ते हैं हमें ये मिलता है कि सहाबा किराम आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करते, कोशिश करते कि हुजूर के पास वक्त गुजारें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीखें आपसे, क्या सीखें? इल्म दीन सीखें, ठीक है, कुरान चूँकि नाजिल होता था, कुरान सीखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखलाक़े करीमा सिखाते थे और आपके अखलाक वैसे ही बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छे, सबसे अजीम, सबसे बेहतरीन अखलाक वाले आप। तो आपके अखलाक को देखें, सीखें और जो कुछ आप बयान करें उसे हम नोट करें और देखें आज आप हदीस मुबारक हम तक किस तरह पहुँची है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान किया वो लिख लिया गया, ठीक है ना। वो याद करते करते, जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने सुना प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अब उन्होंने किसी और को बयान किया कि मैंने हुजूर से सुना, उन्होंने आगे किसी और को बयान किया, फिर उन्होंने आगे किसी और को बयान किया, करते 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 ये किताबों में फिर बातें लिखी गई, हदीस मुबारक, हदीसों की किताबें जमा हो गई हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सहाबा किराम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा करते थे, आपको देखा करते थे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह यानी अब मेरा जो समझाने का आपको मकसद था कि जिस तरह सहाबा किराम हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते थे, आपके पास रहते थे, इसी तरह जो पहले के अंबिया किराम गुजरे, आपसे पहले जो अंबिया किराम थे, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं और भी हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले अंबिया किराम जो गुजरे आप अलैहिस्सलाम से पहले, तो उनकी कौम में भी इस तरह के लोग हुआ करते थे कि वो अंबिया किराम की यानी जो उनके नबी होते थे उनकी सोहबत में रहा करते थे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जब उनके नबी हैं तो वो उनके पास जाएंगे, उनसे सीखेंगे जो वो शरीयत लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आज सुनने जा रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में।
حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آپ کا ایک امتی رہنے لگا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی صحبت میں آپ کا ایک امتی رہنے لگا، یعنی ایک شخص تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، کیا حاصل کرے وہ دین کی تعلیمات. صحبت اس لیے اس نے اختیار کی، یعنی کہ اس نے چوائس کی کہ بھائی دین کی تعلیمات حاصل کریں گے، نبی ہیں اللہ پاک کے اور ہمیں سکھائیں گے. پیارے بچوں، لیکن وہ جو شخص تھا وہ بڑا لالچی تھا. بڑا لالچی. واٹ ڈز اٹ مین لالچی؟ لالچی کا کیا مطلب ہے؟ چلیں بھائی بتائیں آپ. بھوکا. لالچی بھوکے ہو کہتے ہیں؟ واہ، نہیں کہتے بھائی. جی شاہ صاحب. دولت پہ جس کی وہ نظر ہو. دولت پہ جس کی نظر ہو. صحیح پہنچ رہے ہیں، صحیح مان لیتے ہیں. لالچی پیارے بچوں اس شخص کو کہتے ہیں، یہ لالچی نکلا ہے لالچ سے. کس سے نکلا ہے؟ لالچ سے. اور لالچ کیا ہوتی ہے؟ بری بلا. بری بلا تو ہوتی ہے، لیکن لالچ ہوتی کیا ہے؟ لالچ کیا ہوتی ہے بتاؤ؟ لالچ یہ ہوتی ہے پیارے بچوں کہ بس آپ نے کسی کو دیکھا، اس کے پاس کوئی اچھی چیز نظر آئی آپ کو، آپ کے دل میں بھی آیا کہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اچھا، پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، پیسہ، بس پیسہ ہی پیسہ ہو، یہ لالچی پیسوں کا. اسی طرح کوئی کسی چیز کا لالچی ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا لالچی ہوتا ہے. تو لالچ تھی اس کو، ٹھیک ہے. وہ تھا شخص بڑا لالچی، جس کو لالچ اس کو کہتے ہیں لالچی. لالچ والے شخص کو لالچی کہتے ہیں. تو وہ بڑا شخص لالچی تھا. جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا ایک دفعہ، تو اس نے چوری چھپے ایک روٹی چرا لی. ایک روٹی چرا لی. جب وہ کھانا کھانے بیٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روٹی کے حوالے سے پوچھا. تو پیارے بچوں وہ ایسا ہو گیا کہ اس کو تو روٹی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، اللہ پاک کے نبی، اور اللہ پاک اپنے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرماتا ہے. کیا دیتا ہے؟ معجزات عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک کے نبی معجزات دکھاتے ہیں. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لالچی شخص کو 3 معجزے دکھائے. کتنے معجزے؟ 3 میریکلز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لالچی شخص کو دکھائے. ایک یہ دکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اسے دوبارہ زندہ کر دیا. اسے، یہ تھا معجزہ، بکری کو ذبح کر کے زندہ کر دینا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کے نبی سے وہ کام جو عادتاً عام لوگ نہیں کر سکیں، یعنی کہ نارملی پاسبل نہ ہو عام لوگوں سے، اور وہ کام اللہ پاک کے نبی کر دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معجزہ. تو اب آپ دیکھیں کہ جب بکری ذبح ہو جائے تو وہ تو مر گئی، ختم. اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئی تو یہ تو ایسا کام ہے کہ اللہ پاک کے نبی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، معجزہ ہو سکتا ہے یا پھر کرامت ہو سکتی ہے جو کہ اللہ پاک کے اولیاء کریں گے. اللہ پاک کے ولی کرامت دکھاتے ہیں. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا معجزہ ہی دکھایا کہ ایک بکری کو ذبح کر کے اسے زندہ کر دیا. اب دوسرا، سیکنڈ میریکل، وہ کیا تھا کہ وہ جو شخص تھا لالچی، اس کو لیا، اس کو پکڑا، اپنے ساتھ لیا اور دریا پر اپنے ساتھ چلایا. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے دریا پر چلانا کیا مطلب؟ دریا کے اوپر، دریا کے اس کو چلایا اپنے ساتھ پکڑ کے، یعنی کہ پانی ہوتا ہے دریا پہ، چلایا. بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ دریا پہ کیسے چلیں گے؟ تو یہ تو معجزہ ہے نا. یہ تو آپ سوچ رہے ہیں دریا پہ کیسے چلیں گے، تو یہی تو معجزہ ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے، عام نارمل لوگ نہیں کر سکتے. تو معجزہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی وہ کام کر دیں. تو اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر دریا پر چلایا. اب تیسرا میریکل کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ آپ نے آخر میں مٹی کے ڈھیر کو سونا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اللہ، سونا بنا دیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 معجزات جب اس شخص کو دکھائے. تو پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 معجزے دکھائے، یعنی ہر معجزے میں اس کو اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دکھایا کہ اللہ پاک اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے. کیوں؟ تاکہ وہ سچ بولے، اس کو سچ بولنے کی دعوت دی اور اس کو اس طرح سچ بلوایا کہ جو آخری معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا کہ مٹی کو سونا بنایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں
کہ اس سونے کے 3 حصے کرتے ہیں. کتنے حصے کرتے ہیں؟ 3 حصے. ایک حصہ میرا, ایک حصہ تمہارا, ایک حصہ لالچی شخص کا, اور ایک حصہ اس شخص کا جس نے وہ روٹی چرائی ہے. ایک حصہ اس شخص کا جس نے وہ روٹی چڑھائی ہے. اب جب اس نے یہ سنا کہ ایک حصہ سونے کا ملے گا اس شخص کو جس نے روٹی چرائی ہے, تو وہ فوراً بول اٹھا کہ روٹی تو میں نے چرائی ہے. اس نے کیا بولا؟ روٹی میں نے چرائی ہے. تو پیارے بچوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سارا سونا دے دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے. وہ شخص اب اتنا زیادہ سونا مل گیا, بڑا خوش تھا کہ اتنا سارا سونا میرے پاس آ گیا. وہ خوشی خوشی سارا سونا لے کر ایک چادر میں لپیٹ کر اکیلا اس راستے کی طرف جانے لگا. اب راستے میں اسے 2 شخص ملتے ہیں. راستے میں 2 شخص. اب جب وہ دونوں شخص دیکھتے ہیں کہ بھائی اس شخص کے پاس تو اتنا سارا سونا ہے, تو سارا مال ہے, تو وہ ذہن ان کے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیں گے, ہم اس کو ماریں گے اور سارا سونا ہم لے لیں گے. تو اب وہ یہ سوچ ذہن بناتے ہیں, اپنا ارادہ کر لیتے ہیں. وہ جو لالچی شخص ہوتا ہے جس کے پاس سارا سونا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لڑائی کا کیا فائدہ, تم میرا سونا چاہتے ہو نا تو لے لو. ایک کام کرتے ہیں, ہم اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں. ایک حصہ میرا, ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ تمہارا. ہم تینوں میں 3 حصے بڑھ جائیں گے. وہ دونوں بھی راضی ہوگا, یہ بھی راضی ہو گیا. لیکن اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ کچھ سونے سے کچھ کھانا خرید لیتے ہیں. ایک شخص جائے اور بازار سے کھانا خرید کر لے آئے تاکہ ہم کھانا کھا لیں. اس کے بعد جو سونا ہوگا وہ ہم تینوں تقسیم آپس میں کر لیں گے. اب ایک شخص جاتا ہے بازار کھانا لینے کے لیے سونے سے. اب جب وہ پیارے بچوں سونے سے کھانا خریدتا ہے, اب وہ بازار ہی میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس کھانے میں زہر ملا دیا جائے اور ان دونوں کو کھلا کر مار دیا جائے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا. تو وہ زہر خریدتا ہے, زہر خرید کر کھانے میں ملا دیتا ہے اور وہ آ رہا ہوتا ہے. جس وقت وہ زہر خرید رہا ہوتا ہے اور یہ پلان بنا رہا ہوتا ہے, تو یہاں یہ دونوں یہ پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ آئے گا اس کو مار دیں گے, جیسے یہ آئے گا اس کو مار دیں گے اور سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے. اب ہوتا کیا ہے پیارے بچوں, اب وہ شخص آتا تیسرا جو بازار کھانا خریدنے کے لیے گیا تھا. جب وہ کھانا لے کر آتا ہے تو یہ دونوں اپنے پلان کے مطابق اس تیسرے کو مار دیتے ہیں, اور جب مارتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اب خوشی خوشی کھانا کھاتے ہیں. اب بڑے مزے سے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اتنے میں زہر اپنا اثر دکھاتا ہے, کیونکہ کھانے میں زہر تھا. کھانے میں کیا تھا؟ زہر تھا. اور بالآخر یعنی ان دی اینڈ ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں, اور وہ سونا کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا. وہ شخص بھی مر جاتا ہے, یہ دونوں بھی مر جاتے ہیں, اور سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے وہاں سے. آپ دیکھتے ہیں کہ سونا وہیں پڑا ہوا ہے تو سارا, اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ڈیڈ باڈیز بھی ہیں. تو پیارے بچوں, یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ جو لوگ موجود تھے, یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے, ان سے فرمایا کہ دیکھ لو, دنیا کا یہ حال ہے, دنیا کا یہ حال ہے, تو تم پر لازم ہے کہ تم اس سے بچتے رہو. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ دنیا کا یہ حال ہے. اس کا مطلب پیارے بچوں یہ ہے کہ دیکھیں وہ کس کے پیچھے گئے؟ مال کے پیچھے. کس کے پیچھے گئے؟ مال کے پیچھے. اچھا, وہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ لالچی شخص سے. اس نے جھوٹ بولا تھا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے گا نا, اس نے جھوٹ بولا کس کے لیے؟ ایک روٹی کے لیے. اچھا, سونے کے لیے. پھر دوبارہ اس نے لالچ تھا, سونے کے لیے سب کچھ لے لیا اس نے, مال چاہیے تھا اس کو. اب وہ 2 شخص اس کو ملے, وہ بھی مال کے پیچھے تھے, انہوں نے بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا. یہ تیسرا خود غلط کام میں پڑا ہوا تھا. تو بالآخر ہوا کیا؟ آخر میں ان دی اینڈ ہوا کیا؟ ان کے جھوٹ بولنے نے ان کو فائدہ بھی نہیں پہنچایا, اور مال محبت یعنی دنیا کے مال کی محبت نے ان کو ہلاک کر دیا, مار دیا. سونے کی وجہ سے مرے نا, لڑائی نہیں کرتے تو زندہ رہتے, لڑائی نہیں کرتے تو زندہ رہتے, سیدھا سیدھا زندگی گزر رہی ہوتی. لیکن سونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ مر گئے, اور جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا. لالچ ہمیشہ بری ہوتی ہے کیا؟ ایک ہوتا ہے مال کا حریص, یعنی مال کی لالچ ہے, بھائی مال آ جائے, مال آ جائے, مال آ جائے. ایک ہوتا ہے نیکیوں کی لالچ. کیا ہوتی ہے؟ نیکیوں کی لالچ, نیکیوں کا حریص.
بس نیکیاں کمانی ہے، نیکیاں کمانی ہے۔ اس کی مثال اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کن کو دیکھیں گے؟ امیر علیہ سنت کو۔ کن کو دیکھیں گے؟ امیر علیہ سنت کو۔ ہمارے پیر و مرشد کو آپ دیکھیں کہ ہر وقت نیکی کمانے کا، ثواب کمانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں، نیتیں اتنی ساری بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام آباد آنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، پروگرام میں آنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، پھر پروگرام شروع ہو جاتا ہے اور نیتوں کے حوالے سے پھر دل جوئی بچوں کی کس طرح کرتے ہیں، اور مطلب ثواب وہ میٹر چلتا رہے، ثواب کا میٹر چلتا رہے۔ تو یہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں اللہ پاک کے نیک بندے۔ تو جب نیکیوں کی لالچ ہوگی تو اچھی لالچ ہے، یہ تو یہ کیا ہے؟ اچھی لالچ ہے۔ اچھا کام ہے کہ بندہ نیکیوں کی لالچ کرے، نہ کہ بری چیزوں کی لالچ کرے۔ تو ہمیں اچھی چیزوں کی لالچ کرنی چاہیے۔ لالچ سے مراد یعنی کہ نیکیاں کمانے کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، آپ گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے اور نیکیاں بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ جمعہ اور اتوار کو آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں تقریباً 6:30 بجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی